Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel मोहब्बतों में अना की बात नहीं चलती by रिमशा खालिद. So let's get started. नीलों आसमान पर बादल धनकी हुई रुई की तरह जा बजा बिखरे थे. इनसे मिलने के लिए दूर दूर से स्याही माइल बादलों के काफिले उमड़े चले आ रहे थे. हमजा जैसे ही मुल्तान एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकला, मस्त हवा के खुशगवार झोंके ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया. सफ़र की सारी कल्फत दूर हो गई. वो जो मुल्तान आते हुए यहाँ की गर्मी से दिल ही दिल में खाइफ था, बादलों की छाँव तले अटखेलियाँ करते फूल पौधों को देखकर यूं पुरसकून हो गया जैसे अब सदा यही मौसम ठहरा रहेगा. टैक्सी वाले को नेमत मंजिल का पता बताकर वो मुतमईन सा पिछली सीट पर विराजमान हो गया. बहुत अरसे बाद यहाँ आया था. इसे अच्छी तरह याद था. आखिरी बार वो दादाजी की वफात पर आया, फिर अपने झमेलों में ऐसा उलझा कि फुर्सत नायाब हो गई. हाँ, मम्मा पापा हर साल बाकायदगी से यहाँ आया करते. इसके सदा इसरार पर दादो भी हफ्ते 2 हफ्ते लाहौर गुजार जाती, मगर पिछले 3 साल से इसने हायर स्टडीज़ के सिलसिले में मुल्क से बाहर गुजारे. पाकिस्तान वापस आने पर दादो पूरा महीना इसके साथ गुजार कर गई थी. वो तो इसे भी साथ ले जाना चाहती थी ताकि वो भी कुछ वक्त ददियाल में गुजारे, मगर इसे फ़ौरन जॉब मिल गई. मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती कि वो चाहने के बावजूद भी इनके साथ ना जा सका था और ना ही बाद में मुल्तान का चक्कर लगा सका. दादो से जब भी बात होती वो मुल्तान आने के लिए असरार करती और वो इन्हें लाहौर बुलाने के लिए. अभी पिछले हफ्ते ही इसके असरार के बावजूद उन्होंने कहा, बेटा अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं कि सफ़र कर सकें. अब तो बस ऊपर वाले के बुलावे का इंतज़ार है. ऐसा कर तू आ जा, तुझे देखकर मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी. दादो के जवाब ने इसके दिल को जैसे मुट्ठी में ले लिया. इसका बस नहीं चलता था कि उड़कर इनके पास पहुंच जाए. इत्तफाकन इन्हीं दिनों इसकी कंपनी ने इस्लामाबाद और मुल्तान में 2 प्रोजेक्ट शुरू किए. इनमें से एक प्रोजेक्ट इसे ज्वाइन करना था. इसकी राय ली गई तो इसने बिला तामुल मुल्तान वाले प्रोजेक्ट में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की. जो 1 हफ्ते बाद ही वो मुल्तान में था, पूरे 6 माह के लिए. आते हुए मामा ने बड़ी अजीब जिम्मेदारी इसके कंधों पर डाल दी. कल रात ही तो वो सोने से पहले इसके कमरे में आई थी. हमजा, मैं और तुम्हारे पापा आजकल संजीदगी से तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं. अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ. उन्होंने आते ही संजीदगी से पूछा था. मामा, जहाँ तक मेरी पसंद का सवाल है तो मसला ये है कि मुझे एक नहीं 2 लड़कियाँ पसंद है. इसने भी इन्हीं की तरह बहुत संजीदगी से जवाब दिया. कौन है वो दोनों? तीखे तेवरों से दरियाफ्त किया गया. ईमान अली और एमा वेस्टन. हमजा ने इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया. इंतहाई भोंडा मजाक है. इसकी शरारत पर वो इसे मुस्कुराहट दुबाए घूरने लगी. ओहो मम्मा, आप पहले भी मुझसे कई बार पूछ चुकी हैं और मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं. फिर ये बार बार पूछने का मकसद. वो इनकी गोद में सर रखे लेट गया. बेटा, हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती हो. शादी जिंदगी भर का बंधन है. इस बंधन की पायेदारी के लिए तुम्हारी खुशी और रजामंदी का शामिल होना बेहद ज़रूरी है. वो प्यार से इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी. लो, असल बात तो मैं करना ही भूल गई जिसके लिए आई थी. अगर तुम कहीं बाहर इंटरेस्टेड नहीं हो तो मेरी और तुम्हारे पापा की ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी ख़ानदान में ही हो. तुम्हारे ननिहाल में तो कोई लड़की तुम्हारे जोड़ की नहीं, मगर ददियाल में तुम्हारे ताया की बेटी फलक, छोटे चाचा की जरिश और फूफो की महक हैं. और यानी आप अपने इकलौते बेटे की 3 शादियां करना चाहती हैं ताकि अपने अरमान पूरे कर सके. फंटास्टिक. फिर तो मुझे एमा वेस्टन के लिए भी अपने नरम गरम जज्बात बचा कर रखने चाहिए. आखिर को 4 शादियों की इजाज़त है. वो इनकी बात काट कर शोखी से बोला. उन्होंने भी इसके कान पकड़ने में देर न की. इतनी हिम्मत तो तुम्हारे बाप ने भी नहीं की. कहते हैं ना, बाप के अधूरे काम बेटे को पूरे करने पड़ते हैं. वो बेसाख्ता बोला और वो हंस दी. खुदारा, अब मेरा कान तो छोड़िए, वरना एक कान वाले लड़के से 4 तो क्या, एक लड़की भी शादी करना पसंद नहीं करेगी. इसके दुहाई देने पर वो इसके सर पर चपत लगाकर मुस्कुराते हुए चली गई. मगर तीनों में से एक के इंतखाम की भारी जिम्मेदारी इस पर डाल गई. टैक्सी नेमत विला के सामने झटके से रुकी तो वो सोचों को झटक कर तवील सांस खारिज करता स्याह बैग कंधे पर डालकर बाहर निकला. हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी. मुल्तान के मज़ाफ़ात में जदीद तर्ज के मकानों के दरमियान कदीम तर्ज की ये हवेली बड़ी शान और वक़ार से खड़ी सी.
منکش لکڑی کا بھاری دروازہ نیم وا تھا۔ دستک دوں یا اندر جاؤں؟ لمحہ بھر کی کشمکش کے بعد اس کے پاؤں خود بخود آگے بڑھ گئے۔ دیوڑی سے گزر کر وہ سرخ اینٹوں والے دھلے نکھرے صحن میں داخل ہوا، جس کے دائیں بائیں اور سامنے نیم دائرے کی صورت میں برآمدہ تھا، جس میں ڈھیروں کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ ستون اور دیواروں پر بیلیں تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ اس گھر کی جو تصویر اس کے تصور میں سجی تھی، سامنے ہو بہو وہی منظر تھا، بس کلر اسکیم تبدیل ہو چکی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راز تھا۔ وہ سرپرائز دینے کے چکر میں اطلاع دے کر بھی نہ آیا۔ ادھر ادھر گردن گھما کر کسی ذی روح کو تلاشتے ہوئے اس کی نظریں بیر کے درخت تلے رکھے دادوں کے تخت پر سے ہوتی ہوئی نالے سے گرتے پانی کا پیچھا کرتے اوپر کو اٹھی اور ٹھٹک گئی۔ ٹیرس پر سب سوٹ میں ملبوس، بال کھولے، نک سیک سے تیار، دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلائے، سر اٹھائے ہولے ہولے گھومتی وہ کوئی بھی تھی، اس خوبصورت موسم کا حصہ لگ رہی تھی۔ حمزہ دلچسپی سے اسے دیکھے گیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی چھچھورا یا نظر بار قسم کا لڑکا تھا جس نے آج تک کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اتنی بے خودی سے اپنا آپ بھلائے، چہرے پر بچوں کی سی خوشی سجائے، نک سک سے تیار ہو کر بارش میں نہاتی لڑکی پہلی بار دیکھی تھی۔ اسے بھی شاید نظروں کی گرمی خود پر محسوس ہوئی، جو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ گھر کے آنگن میں ایک اجنبی کو یوں محویت سے اپنی جانب تکتے پا کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، اور پھر اگلے ہی پل ان آنکھوں میں ہراس پھیل گیا۔ وہ جو اس کی پل پل بدلتی کیفیت سے محظوظ ہو رہا تھا، اس سے پہلے کہ اسے مخاطب کرتا وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہانپتی کانپتی حواس باختہ سی پچھلی سیڑھیاں اتر کر وہ پائیں باغ میں پہنچی، جہاں ساری پارٹی چبوترے پر بڑی سی رنگین چھتری تلے پکوڑوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ آہستہ آہستہ کزن، آہستہ، پکوڑوں کے پاؤں نہیں ہوتے جو وہ بھاگ جائیں گے۔ اسے دوڑ کر آتے دیکھ کر سردش نے ہانک لگائی۔ تمہارے ہوتے پکوڑوں کی مجال، جو وہ تمہارے پیٹ کے سوا کہیں اور جا سکیں۔ فلک، جو اس کی پوری پلیٹ قبضے میں کیے بیٹھنے پر تپی ہوئی تھی، تنک کر بولی، دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، میرے نوالے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی پلیٹ خالی کر کے سردش نے فلک کی پلیٹ سے پکوڑا اڑایا تو فلک کے ساتھ ساتھ زرش کو بھی پتنگے لگ گئے۔ کیوں دونوں ایک ہی پلیٹ شیئر کر رہی تھیں؟ اس سے پہلے کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہوتی، مہک کی ہوائیاں اٹھتے چہرے اور پھولی سانسوں نے سب کو متوجہ کیا۔ کیا ہوا مہک؟ اسے پاس بٹھا کر پانی پلاتے ملیحہ آپی نے تشویش سے پوچھا۔ کہیں کسی بھوت کو تو نہیں دیکھ لیا؟ سردش نے لقمہ دیا۔ اللہ معاف کرے، وہ اس طرف صحن میں، وہاں دروازے کے قریب، وہ ادھر، اللہ، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ وہ بتانا شروع ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اللہ واقعی تمہیں معاف کرے، اب کچھ آگے بھی بولو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فیضان بھائی نے شرارت سے کہا تو سب کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اللہ معاف کرے مہک کا تکیہ کلام تھا، جس کی وجہ سے اکثر اس کا ریکارڈ لگتا۔ گھر میں دن دہاڑے ڈاکو گھس آیا ہے، حالانکہ آنے والے کی شکل بھی وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکی تھی، کیونکہ اس نے بلیک پی کیپ اور آنکھوں پر بڑے شیشوں والے سیاہ گلاسز لگا رکھے تھے، اور ہاں، اس کے کاندھے پر بھی کچھ کالا سا لدا تھا۔ ضرور بندوق ہی ہوگی، اور بندوق کے ساتھ بغیر اجازت دیدہ دلیری سے گھر میں گھسنے والا ڈاکو ہی ہوا نا۔ ابھی کل ہی تو اس نے اخبار میں پڑھا تھا کہ پڑھے لکھے نوجوان کی اکثریت بے روزگاری کی وجہ سے ڈاکے ڈالتی پھر رہی ہے، بس وہ بھی کوئی پڑھا لکھا اسٹائلش ڈاکو ہوگا۔ مہک نے خود کو دلیل دے کر یقین دلاتے ہوئے سب کے سروں پر دھماکہ کیا۔ کیا ڈاکو؟ حیرت اور خوف سے ملی جلی آوازیں ابھریں۔ اللہ معاف کرے، بندوق لیے سروش کی بائک کے قریب کھڑا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری بائک؟ سروش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی راج دلاری کا نام سنتے ہی دوڑ پڑا۔ چاروں ناچار فیضان بھائی کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا، ورنہ تو وہ سنجیدگی سے پولیس کو فون کرنے کا سوچ رہے تھے۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی تو پڑوس میں چوری ہوئی تھی۔ وہ سب بھی اٹھ کر ان کے پیچھے ہو لیں۔ دبے قدموں راہداری سے گزر کر حالات کا جائزہ لینے کے لیے سب نے ستون کے پیچھے سے اوپر نیچے سر نکال کر جھانکا، مگر یہ کیا؟ برآمدے میں تو سارے بڑوں کی محفل جمی تھی، اور ان کے درمیان سیاہ جینز اور ٹی شرٹ پہنے شخص کو دیکھ کر سب ہی چونکے
اور آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ آؤ بچوں، دیکھو تو میرا حمزہ آیا ہے۔ دادو بار بار اسے چومتی خوشی سے نہال ہوئی جا رہی تھیں۔ مہک کے سوا سب ہی پرجوش انداز میں آگے بڑھ کر حمزہ سے ملنے لگے۔ سروش اور فیضان بھائی کے ساتھ اس کی ویسے بھی دوستی تھی، موبائل اور انٹرنیٹ پر رابطہ بھی رہتا تھا۔ ستون کے پیچھے چھپی مہک کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کاش اتنی لمبی لمبی چھوڑنے سے پہلے کم از کم آنے والے کو ایک نظر غور سے دیکھ تو لیتی۔ بے شک حمزہ لمبے عرصے سے نہیں آیا تھا، مگر اس کی تازہ ترین تصویریں نانو کے پاس موجود تھیں۔ حواس باختہ ہوئے بغیر غور سے اگر وہ اسے دیکھتی تو ضرور پہچان جاتی، مگر پیک کیپ اور گوگلز کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چپکے سے واپس کھسک جاتی، سروش بدتمیز اسے ہاتھ سے پکڑ کر سب کے درمیان گھسیٹ لایا۔ سچ سچ بتاؤ، یہ ہی تھا نا ڈاکو؟ سروش کے شرارت سے پوچھنے پر اسے کھجل ہوتے دیکھ کر ساری پارٹی کو بات سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ ملیحہ بھابی سر پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ ڈاکو؟ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے شرمندہ شرمندہ کھڑی اسی لڑکی کو حیرت سے دیکھ کر پوچھا۔ مہک نے جلدی سے سلام جھاڑ کر چائے بنانے کے بہانے بھاگنے میں دیر نہ لگائی۔ سروش مرچ مسالہ لگا کر مزے مزے سے اس کی حواس باختگی کی داستان سب کو سنا کر محظوظ کرنے لگا، اور وہ اندر چائے کے پانی کے ساتھ خود بھی کھولتی رہی۔ رات 12 بجے حمزہ سونے لیٹا تو تھکن نام کو نہیں تھی، حالانکہ وہ جب سے آیا تھا تب سے سب کے درمیان بیٹھا رہا تھا۔ سب کی محبتوں اور خاص کر دادو کے والہانہ محبت نے اسے سرشار کرنے کے ساتھ ساتھ جی بھر کر شرمندہ کیا۔ ایک اس کے آنے سے انہیں اتنی خوشی ہوئی تھی، اور اب تک اپنی مصروفیات کو سر پر سوار وہ نہ کرتا تو یہ خوشی انہیں ہر مہینے دے سکتا تھا۔ بہرحال وہ اپنے یہاں آنے کے فیصلے سے خوش تھا۔ آنکھیں موند کر وہ بھری پری نعمت منزل کے ہر فرد کے بارے میں فردن فردن سوچنے لگا۔ یہ چھوٹی سی حویلی اس کے دادا نعمت اللہ نے اپنی حق حلال کی کمائی سے بہت محبت سے اپنی اولادوں کے لیے بنوائی۔ ان کے بعد یہاں کی علامتی سربراہ دادو تھیں۔ اس کے دادا کی 4 اولادیں تھیں۔ بڑے تایا، جن کے 2 بیٹے عدنان اور فیضان اور ایک بیٹی فلک تھی، پھر اس کے ابا تھے جو پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور مستقل لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے بعد صبیحہ پھپھو تھیں، ان کی 2 بیٹیاں ملیحہ اور مہک تھیں اور اوپر والے پورشن میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھیں۔ پھر آخر میں چھوٹے چچا تھے، جن کے 2 بچے سروش اور زرش تھے۔ کزن میں سب سے بڑے عدنان بھائی سوبر سے تھے، لیے دیے رہتے۔ ان کی بیگم فضیلہ بھابی بھی ان ہی کی ہم مزاج تھیں، جبکہ فیضان بھائی جو عدنان بھائی سے بمشکل 2 سال چھوٹے تھے، انتہائی زندہ دل اور چلبلی طبیعت کے مالک تھے۔ سروش بھی ان ہی کا پرتوں تھا، اس لیے دونوں کی گاڑی جمتی تھی۔ حمزہ ان کی کمپنی میں لمحہ بھر کو بھی بور نہ ہوا۔ فیضان بھائی کی بیوی ملیحہ آپی بھی ملنسار سی تھی۔ فلک اور زرش سے وہ کافی عرصے بعد ملا تھا، مگر وہ بھی اس سے جلدی بے تکلف ہو گئی۔ دونوں کافی زندہ دل تھیں، جبکہ مہک بھیگی بھیگی شرمندہ سی۔ پہلے کاجل والی لڑکی کے بارے میں وہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکا، کیونکہ شام کے بعد سے وہ اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ رات کے کھانے پر بھی سب اکٹھے تھے، سوائے اس کے۔ ڈاکو؟ تو کیا میں شکل سے واقعی ڈاکو لگتا ہوں؟ اچانک یاد آنے پر وہ بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ 5 منٹ تک ہر زاویے سے گھور گھور کر خود کو دیکھتے ہوئے ڈاکوؤں والی کوئی بات نظر نہ آئی تو اپنی احمقانہ حرکت پر ہنس کر دوبارہ بیڈ پر دراز ہو گیا اور ہر خیال جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچن سے آتی طرح طرح کی خوشبوئیں پورے گھر میں رقصاں تھیں۔ آج سالوں بعد دادو نے از خود کچن کو رونق بخشی، اپنے لاڈلے پوتے کے لیے، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے کے لیے، ورنہ جب سے پیڑھی والے باورچی خانے کی جگہ امریکن سٹائل کچن نے لی تھی، وہ تو گویا یہاں کا راستہ ہی بھول گئی تھیں۔ ارے کوئی میرے حمزہ کی بھی خبر لائے اٹھا یا نہیں؟ حلوہ بھونتے ہوئے انہیں خیال آیا۔ اماں، وہ تو فجر کا اٹھ گیا تھا، اپنے تایا کے ساتھ نماز کے لیے گیا تھا، وہ تو واپس آ گئے۔ حمزہ سیر کے لیے چلا گیا، تائی نے پراٹھا بیلتے ہوئے مصروف سے انداز میں اطلاع دی۔ بھائی جان کو اسے اکیلے نہیں جانے دینا چاہیے تھا، اگر وہ راستہ بھول گیا۔ ملک شیک کے لیے آم کاٹتی پھپھو کو تشویش نے آ گھیرا۔ ارے آپا، وہ بچہ تھوڑی ہے،
اگر راستہ بھول بھی گیا تو کسی سے پوچھ لے گا، چھوٹی چچی نے ہنستے ہوئے تسلی دی۔ اور حمزہ، جس کے لیے سب فکر مند ہو رہے تھے، نہر کنارے بیٹھا پانی کی سطح پر سورج کی اولین کرنوں کی جھلملاہٹ دیکھ رہا تھا۔ کھودرو گھاس میں کھلے جنگلی گلاب کے پھول، صبح کی تازہ ہوا، نہر کی دوسری طرف تا حد نگاہ آم کے باغات، فضا میں پھیلی آموں کی مہک اور کوئل کی وقفے وقفے سے گونجتی کوک اسے بے خود کیے دے رہی تھی۔ وہ فطرت کا رسیا تھا، مگر لاہور جیسے ہنگامہ پرور شہر میں ایسے مناظر خواب تھے۔ اس کی تلاش میں نکلا سروش آدھا گھنٹہ خوار ہونے کے بعد اسے ڈھونڈتا وہاں پہنچا تو اس کی محویت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہاں ہے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سامنے کور سے دیکھتے ہوئے سروش نے پوچھا۔ کون؟ وہی الہر مٹیاریں جنہیں اتنی محویت سے بیٹھے تکتے ہوئے گھر آنے کا ہوش ہی نہیں رہا تمہیں؟ وہ جل کر بولا تو حمزہ ہنس پڑا۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو گول کمرے میں سب ناشتے پر اس کے منتظر تھے۔ یوں تو عام طور پر سب ناشتہ کیے اپنے اپنے پورشن میں چلے جاتے، مگر آج چونکہ حمزہ کا پہلا دن تھا، اسی لیے دادوں کی ہدایت کے پیش نظر سب اکٹھے تھے۔ آؤ آؤ حمزہ میاں، آج تو بڑا انتظار کروایا۔ چھوٹے چچا نے ہانک لگائی۔ اسے بے ساختہ شرمندگی نے آ گھیرا، اسی لیے شاور لینے کی شدید خواہش کو پسے پشت ڈال کر ہاتھ دھو کر دستر خوان پر آ بیٹھا۔ حلوہ پوری، آلو اور قیمے کے سنہری پراٹھے، نان، چنے، چھولے، میٹھی اور نمکین لسی، ملک شیک، فرینچ ٹوسٹ اور نہ جانے کیا کیا۔ ناشتہ انتہائی مزیدار اور پرتکلف تھا، اوپر سے سب کا تکلف نہ برتنے کا اصرار۔ دادو تو حقیقتاً کھلا کھلا کر مار ڈالنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ وہ اس کے احتجاج پر جیسے ہی ہاتھ روکنے لگتی، فیضان بھائی یا سروش میں سے کوئی چلا اٹھتا، دادو حمزہ تو تکلف کر رہا ہے، ورنہ اس کی شکل دیکھیں، صاف لگ رہا ہے اس کی بھوک ابھی باقی ہے۔ اور دادو ان کی شرارت سمجھے بغیر اس کی خالی پلیٹ لبالب بھر دیتی۔ آخر خدا خدا کر کے اس کی جان چھوٹی۔ اٹھنے سے پہلے سب سے نظر بچا کر وہ اپنے قریب بیٹھے سروش کو چٹنی کاٹنا نہیں بھولا تھا۔ جواباً اسے مکہ دکھا کر سروش بھی اٹھ گیا۔ ایک ہی دن میں ان کی برسوں پرانی بے تکلفی لوٹ آئی تھی۔ کھڑ کھڑ کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ تیز تیز سیڑھیاں اترتی مہک اسے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ کل سے اس سے چھپتی پھر رہی تھی، رات کھانے پر اور اب صبح ناشتے پر بھی نہیں آئی تھی۔ اسے نروس دیکھ کر حمزہ نے دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ جواباً زبردستی کی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی وہ یوں تیزی سے گول کمرے کی طرف بڑھ گئی، جیسے ایک منٹ بھی مزید رکی تو حمزہ اس سے حساب لینے کھڑا ہو جائے گا۔ حمزہ کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئے پاس پڑے اخبار پر جھک گیا۔ ملیحہ آپی کھیر کا پیالہ تھامے اوپر اپنی امی کے پوشن میں آئیں تو انہیں سر تھامے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا امی؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس لڑکی کے ہوتے ہوئے میری طبیعت ٹھیک رہ سکتی ہے بھلا؟ اسی سے پوچھو کیا ہوا ہے؟ وہ ندامت سے سر جھکائے بیٹھی مہک کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ آپی، اگر امی بریانی دم پر رکھ کر نیچے چلی گئیں اور وہ جل گئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپی کی سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ ہولے سے منمنائی۔ ہاں بی بی، قصور تو میرا ہی تھا جو تمہیں بریانی کا خیال رکھنے کا کہہ کر گئی۔ تمہیں اپنی کتابوں سے فرصت ملے تب نہ۔ زرش اور فلک بھی تو ہیں تمہاری ہی ہم عمر، مگر کبھی دیکھا ہے اتنا لاپرواہ نے؟ امی کو اس کی بات سنتے ہی پتنگے لگ گئے۔ وہ اس کی لاپرواہ طبیعت سے نالا رہتی تھیں۔ شادی سے پہلے ملیحہ نے ساری ذمہ داری اپنے سر لے رکھی تھی۔ اس کے شادی کے بعد مہک کی باری آئی تو اس نے حقیقتاً انہیں مایوس کیا۔ اسے تو صرف ایک ہی شوق تھا، مطالعہ کرنا، ادبی کتابوں سے لے کر انسائکلوپیڈیا تک۔ مجال ہے جو گھر میں موجود ردی کا کاغذ بھی اس کی نظروں سے پڑھے بغیر گزر جائے۔ یوں تو جو کام اس کے ذمے لگاتی مارے بھاندے کر دیتی، مگر جب کوئی کتاب ہاتھ میں ہوتی تو اسے مکمل کیے بغیر اٹھنا ناممکنات میں سے تھا۔ اس وقت بھی وہ صدیق سالک کی پریشر کوکر میں کھوئی تھی جب انہوں نے اسے بریانی کا خیال رکھنے کا کہا۔ وہ مطالعے میں مصروف رہی، نتیجتاً بریانی جل جانے پر وہ پچھلے 15 منٹ سے اپنی بے عزتی برداشت کر رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا بنے گا اس لڑکی کا، نہ سر پر بات کا سایہ
نہ کوئی گن۔ تمہاری تو قسمت اچھی تھی جو گھر میں ہی شادی ہو گئی۔ اس کے بارے میں تو سوچ سوچ کر میری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ امی کو ملیحہ کے آگے دکھڑے روتے دیکھ کر اس نے موقع غنیمت جانا اور کتاب اٹھا کر چپکے سے پائیں باغ کی طرف نکل آئی۔ اللہ معاف کرے، یہ امی بھی نا۔ طویل سانس خارج کرتے ہوئے وہ جھولے پر بیٹھ گئی، مگر نہ جانے کیوں کتاب کے الفاظ آنکھوں میں چبھنے لگے اور نین کٹورے پانی سے بھرتے چلے گئے۔ وہ سوچنے لگی، کیا باپ کا سایہ سر پر ہونا ضروری ہے؟ اتنا بڑا آسمان سائے کو کافی نہیں؟ وہ صرف 7 سال کی تھی جب اس کے ابو انہیں نانوں کے ہاں چھوڑ کر ان کا بہتر مستقبل خریدنے امریکہ گئے۔ ان کی خوشیاں کیا لاتے، وہ تو خود ہی مایا نگری میں ایسے کھوئے کہ پلٹنا بھول گئے۔ اسے یاد تھا وہ جب تک ابو جی کے سینے پر سر رکھ کر نہ سوتی اسے نیند نہ آتی۔ امی لاکھ منع کرتی کہ بیٹی کی عادتیں خراب مت کریں، مگر وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال جاتے۔ جب وہ چلے گئے تو اسے ساری ساری رات نیند نہ آتی۔ امی کے ڈانٹنے پر تکیہ منہ پر رکھے سسکتی رہتی۔ ایسے میں ملیحہ جو سمجھدار تھی اسے مزے مزے کی کہانیاں سنا کر بہلانے کی کوشش کرتی، اور وہ کہانی سننے میں اتنی کھو جاتی کہ پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ سو چکی ہے۔ ہاں، مگر جب بھی خواب میں کالا دیو نیلم پری کے بجائے اسے اٹھانے کو آ جاتا تو وہ ابو جی کہہ کر چلا اٹھتی، مگر حفاظت کو ان کی مضبوط چھاتی نہ پا کر ٹوٹ جاتی۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے لفظوں سے دوستی کر لی، اکیلے رہ کر جینے کا کرینہ سیکھ لیا۔ اچھی کتابیں اس کے لیے ٹرنکولائزر کا کام کرتی تھیں، جن میں گم ہو کر وہ ارد گرد کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں بھول جاتی۔ سب کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی الگ دنیا بسا رکھی تھی جہاں وہ سب کچھ تھا جس کی وہ خواہاں تھی۔ مگر امی اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے نالاں رہتی۔ ان کی جلی کٹی وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی، مگر جب بھی وہ سر پر باپ کا سایہ نہ ہونے کی بات کرتی تو ان کی یہ بات نیزے کی طرح اس کے دل میں گڑ جاتی۔ حالانکہ وہ اپنی دانش میں ابو جی کو بھلا چکی تھی، مگر جب بھی اداس ہوتی ان کے ساتھ بتائے ہوئے پل پل کی یاد نہ چاہتے ہوئے بھی بادلوں کی مانند اڑی چلی آتی اور ذہن و دل پر برسنے لگتی۔ ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد آج حمزہ کا آفس میں پہلا دن تھا۔ گھر آیا تو تھکان سے اس قدر نیند غالب تھی کہ کھانا کھائے بغیر سو گیا۔ دادو اسے بلانے آئی، مگر وہ اتنی گہری نیند سویا تھا کہ اٹھانے کو ان کا دل نہ چاہا۔ اس لیے اس کے قریب بیٹھ کر پیار بھری نظروں سے کتنی ہی دیر اسے دیکھتی گئیں۔ کھلتا گندمی رنگ، بھرے بھرے ہونٹ، اٹھی ہوئی ناک، روشن پیشانی، وہ بالکل اپنے دادا پر گیا تھا۔ وہ اس کے بال سہلاتی رہیں۔ حمزہ ذرا کسمسایا تو اس کا ماتھا چوم کر چلی گئیں تاکہ وہ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکے۔ وہ اٹھا تو شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ فریش ہو کر تولیے سے بال رگڑتا پائیں باغ میں کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ آسمان نارنجی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ سورج کی دم توڑتی کرنوں میں پرندوں کے گول واپسی کے سفر پر دراز تھے۔ سامنے کی دیوار کو ڈھکے پیلے پھولوں کی بیل اور اس پر پڑتی سورج کی الوداعی کرنیں، یوں لگ رہا تھا جیسے پورے ماحول میں اداسی رچ بس گئی ہو۔ وہ کھڑا اس اداسی کو نہ جانے کب تک اپنے اندر اتارتا رہتا کہ ماما کا فون آ گیا۔ وہ اس کے بغیر اداس تھی۔ حالانکہ ہائر اسٹڈیز کے لیے وہ ملک سے باہر بھی رہا تھا، مگر ماما اس کی دوری کی عادی نہ ہو سکی۔ پھر کیا سوچا حمزہ تم نے؟ کچھ عرصے تک رمضان المبارک شروع ہو جائیں گے۔ میرا اور تمہارے پاپا کا عید ملتان میں کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ اس موقع پر کم از کم تمہاری منگنی ہی کر دی جائے۔ فردن فردن سب گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ مطلب کی بات پر آئیں۔ حمزہ گڑبڑا گیا۔ ماما نے جو ذمہ داری آتے ہوئے اس کے سر ڈالی تھی، جہاں آ کر وہ یکسر بھول گیا تھا۔ ماما، ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ کر آپ کو آگاہ کروں گا۔ ان کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اس نے گول مٹول جواب دے کر بات بدل دی۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ فون چارجنگ پر لگاتے ہوئے مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس ایک ہفتے میں وہ زرش اور فلک سے کافی گھل مل گیا۔ دونوں بہت اچھی لڑکیاں تھیں۔ سروش کے ساتھ مل کر وہ انہیں تنگ بھی خوب کرتا۔ وہ اس سے حمزہ بھائی کہتی، اس لیے انہیں کسی اور زاویے سے دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئی، اور اب چاہتے ہوئے بھی کسی اور نظر سے ان دونوں کے بارے میں سوچ نہیں پا رہا تھا۔ رہ گئی مہک، تو اس سے تو ابھی تک ڈھنگ سے بات بھی نہ ہو پائی تھی۔ جب بھی سامنا ہوتا وہ بلا وجہ ہی نروس ہو جاتی۔ پہلے دن والی بات پر شاید ابھی تک شرمندہ تھی۔ ہمہ وقت
کتاب یا اخبار ہاتھ میں لیے کبھی تایا جی سے سیاست پر بحث کرتی، کبھی چھوٹے چچا سے کوئی کتاب ڈسکس کرتی۔ بالوں کی لمبی چٹیاں کمر پر ڈالے خود سے بے نیاز سی مہک، یہ نقصق سے تیار مہک سے قطعاً مختلف تھی جس سے وہ پہلے دن ملا تھا۔ آنکھیں بند کیے سر اٹھائے بوندوں سے کھیلتی لڑکی، بے ساختہ بارش میں بھیگا وہ منظر اس کی آنکھوں میں چمک اٹھا، میٹھی سی مسکراہٹ ہونٹوں کو چھو گئی۔ اسی پل اس کی نظر کھڑکی کے پار جھولے پر پڑی جسے مہک نے آباد کر رکھا تھا۔ اس نے بغور اسے دیکھا، نمکین پانی میں ڈوبی دو اداس جھیلیں، شام کا سارا درد جیسے اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ حمزہ کو اپنا آپ ان میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ کھڑکی میں کھڑے حمزہ کو اتنے انہماک سے اپنی طرف دیکھتے پا کر ناگواری کی ہلکی سی لہر مہک کے چہرے پر دوڑ گئی۔ اف، یہ ڈاکو دیکھتا ایسے ہے جیسے اندر تک پڑھ لے گا۔ اس کی گہری آنکھیں اسے مضطرب کرنے لگیں تو وہ کتاب اٹھا کر اوپر چلی گئی۔ حمزہ کی نگاہوں نے آخر تک اس کا پیچھا کیا۔ ہاں، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، دل نے بے ساختہ صدا دی۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے ساری پارٹی سوائے فیضان اور ملیحہ کے ٹیرس پر قبضہ جمائے کھڑی تھی۔ سروش حمزہ کو بھی گھسیٹ لایا۔ اب سب سر اٹھائے سرمئی آسمان پر نظریں گھما رہے تھے۔ وہ رہا چاند، سب سے پہلے حمزہ کو نظر آیا۔ کہاں ہے؟ ہمیں بھی دکھاؤ، سب کی بے چین آوازیں ابھری۔ حمزہ کی نشاندہی پر سروش، فلک اور پھر زرش کو بھی چاند نظر آیا، مگر مہک ابھی تک منہ بسور کر کھڑی تھی۔ چیزیں تلاش کرنے کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے کمزور تھی۔ بقول امی، اسے سامنے کا پہاڑ نظر نہیں آتا تھا، یہ تو پھر باریک سا ہلال تھا۔ کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ سامنے والی ٹینکی کے پیچھے، بیر کے درخت کی سب سے اونچی ٹہنی کے پاس۔ حمزہ نے قریب ہو کر بڑی تفصیل سے لوکیشن سمجھائی۔ مل گیا، وہ خوشی سے اچھل کر تالی بجاتے ہوئے چہکی۔ حمزہ اسے دیکھتا رہ گیا، وہ ابھی تک اسے سمجھ نہ پایا۔ کئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی، تو کبھی سوبر بنی بڑی بڑی سیاسی بحثوں میں الجھی، تو کبھی ارد گرد سے بے نیاز کتاب میں منہ دیے۔ مہک پر کبھی اسے چھوٹی بچی کا گمان ہوتا اور کبھی وہ اسے بوڑھی روح لگتی۔ آپ بھی دعا کیجیے۔ اس کی گہری نظروں کے حصار سے گھبرا کر وہ بولی اور چند قدم آگے بڑھ کر خود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ سب نے انتہائی خشوع خضوع سے دعا مانگی۔ سب سے لمبی دعا سروش کی تھی۔ پھوپھو کے بلانے پر سب ان کے لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئے۔ مہک چائے بنانے چلی گئی، فلک بھی اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے پیچھے گئی، جبکہ زرش پھوپھو سے اپنے عید کے کپڑوں کا کلر اسکیم ڈسکس کرنے لگی۔ سروش نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا لیا۔ حمزہ آج پہلی بار اوپر آیا تھا، ورنہ پھوپھو سے تقریباً روزانہ ہی نیچے ملاقات ہو جاتی۔ وہ غیر ارادی طور پر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ بڑا سا لاؤنج جو بیک وقت ڈائننگ اور ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا، انڈور پلانٹس اور خوبصورت وال پینٹنگ سے نفاست سے راستہ تھا۔ سامنے والی دیوار میں نصب کتابوں سے کھچا کھچ بھری الماری لاؤنج کے وقار میں اضافہ کر رہی تھی۔ 800-900 کتابیں تو ضرور ہوں گی، حمزہ نے سوچا۔ کہاں کھو گئے بادشاہو؟ ٹی وی سے بور ہو کر اس کی طرف منہ کر کے سروش نے پوچھا۔ یار، میں سوچ رہا تھا اتنی لمبی دعا میں آخر تم نے کیا مانگا؟ حمزہ شرارت سے مسکرایا۔ لو، اپنی ننھی سی عقل کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے پوچھ لیا ہوتا۔ چاند دیکھ کر جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے میں نے تو اللہ سائیں سے خوب فرمائشیں کی۔ سروش فارم میں آتے ہوئے اپنی دعا کی تفصیل بتانے لگا، جسے سن کر حمزہ چکرا کر رہ گیا۔ شاندار سا بنگلہ، 0 میٹر فراری، ملٹی نیشنل کمپنی میں بہترین جاب، ورلڈ ٹور، اور اوپر وہ پرشوق نظروں سے چائے لے کر آتی فلک کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ بس بس، کافی ہے، ہمارا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں۔ میز پر چائے کی ٹرے رکھتے ہوئے فلک نے حمزہ کے منہ کی بات چھینی، جو سروش سے پوچھ کر پچھتا رہا تھا۔ اچھے بچے جیلس نہیں ہوتے، سروش نے بڑے نرم لہجے میں گھر کا کرارا سا جواب دینے کی صورت میں چائے سے محروم ہونے کا خطرہ تھا، جو اسے منظور نہیں تھا۔ حمزہ بھائی، اتنی ڈھیر ساری کتب دیکھ کر آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ ورنہ جو بھی پہلی بار دیکھتا ہے حیران ضرور ہوتا ہے۔ پھوپھو کے کام سے اندر جانے پر زرش بھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ بالکل بھی نہیں، میرے مما پاپا دونوں ہی مطالعے کے شوقین ہیں، ان کی ذاتی لائبریری میں بلا مبالغہ 3-4 ہزار کتابیں ضرور ہوں گی۔ زرش کے بچگانہ سوال پر حمزہ مسکرایا۔ واقعی؟ کباب لے کر آتی مہک نے حیرت سے پوری آنکھیں کھولیں۔ اللہ معاف کرے، اتنی زیادہ کتب جمع کرنے میں تو انہیں بہت عرصہ لگا ہوگا نا؟ میں بھی بچپن سے جمع کر رہی ہوں، مگر میرے پاس صرف 900 بکس ہیں۔
ماموں اور مامی جی کی لائبریری میں کس زبان کی زیادہ بکس ہیں؟ کن رائٹرز کو وہ شوق سے پڑھتے ہیں؟ حمزہ اسے یوں پرجوش انداز میں سوال پر سوال پوچھتے دیکھ کر پھر سے حیران رہ گیا۔ کہاں تو سامنا ہوتے ہی گھبرانے لگتی تھی اور کہاں اب یوں ایک دم سے۔ یہ لڑکی قدم قدم پر حیران کر رہی تھی۔ حمزہ اگرچہ کتابوں کا شیدا نہیں تھا مگر ادبی ذوق کے حامل والدین کی محبت میں رہنے کی وجہ سے ادب کی الف بے سے ضرور واقف تھا، اس لیے بور نہیں ہوا، ورنہ زروش تو گفتگو کے درمیان ہی کب کا بیزار ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ نیچے جانے کے لیے اٹھا تو نہ صرف کتابوں سے متعلق مہک کی دیوانگی جان چکا تھا بلکہ اس سے کافی بے تکلف بھی ہو چکا تھا۔ ماما پاپا سے گاڑی جھپے گی محترمہ کی شوق سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے یہ سوچتا وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کی پشت پر نظریں جمائے کھڑی مہک مسکراتے ہوئے اپنی گڈ بک میں اس کا نام درج کرنے لگی تھی۔ رمضان المبارک کے بابرکت دن پر لگا کر اٹھتے جا رہے تھے۔ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ اب تو سب کی روٹین سیٹ ہو گئی۔ ہاں مگر حمزہ کو جس دن سائٹ پر جانا ہوتا اس دن واپسی پر اس کی حالت خراب ہوتی۔ عصر کی نماز پڑھ کر جو سوتا مغرب کی خبر لاتا۔ دادو اس کے بے وقت سونے پر ہولتی رہتی اور اس کے آفس والوں کے خوب غائبانہ لتے لیتی جنہوں نے اس سے کوہلو کا بیل بنا کر چھوڑا تھا۔ زرش اور فلک نے صبح سے دادو کا پیچھا لیا ہوا تھا۔ انہیں عید کی شاپنگ کرنے بازار جانا تھا مگر کوئی لے جانے پر تیار نہ تھا۔ ان کا گھر چونکہ ملتان کے مضافات میں تھا، بازار اور مارکیٹیں یہاں سے کافی دور تھیں، اس لیے اکیلے جانا مشکل تھا۔ دادو آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، جوتے چوڑیاں تو ایک طرف، ہم نے تو ابھی کپڑے بھی نہیں لیے، دوستوں کے لیے کارڈز اور گفٹ بھی لینے ہیں، ہماری بات تو کوئی سنتا ہی نہیں، پلیز آپ ہی کسی سے کہیں ہمیں بازار لے جائیں۔ ساری لڑکیاں دادو کو گھیرے ہوئے تھیں۔ فلک اور مہک تو باقاعدہ رونے لگی۔ اچھا افطار کے بعد تیار رہنا، میں کہتی ہوں کسی سے۔ وہ انہیں ٹالتی بامشکل ان کے گھیرے سے نکلی۔ دادو زندہ باد، سب ایک ساتھ چلائیں۔ وہ سب اسی شام افطار کے بعد زروش اور حمزہ کے ہمراہ آئے تھے۔ لیڈیز کو شاپنگ پر لے جانے کا سنتے ہی فارغ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے عدنان بھائی کو ضروری کام یاد آ گیا، جبکہ ٹھیک ٹھاک فیضان بھائی کے سر میں درد ہونے لگا۔ زروش کو چونکہ بروقت کوئی بہانہ نہ سوجا اسی لیے یہ سزا اسے بھگتنی پڑی۔ واحد حمزہ تھا جسے لیڈیز کو شاپنگ کروانے کا تجربہ نہیں تھا، اسی لیے وہ خوشی خوشی ساتھ چلا آیا۔ فضیلہ بھابھی اور ملیحہ تو فوراً بیبیز کارنر کی طرف چلی گئیں۔ زرش اور فلک کا ارادہ کپڑوں کی خریداری کے بعد میچنگ کے لیے لور لور پھرنے کا تھا۔ پلیز تم لوگ میرے لیے کوئی سوٹ دیکھ لینا، میں جب تک کتابیں خرید لوں، مگر ملیحہ آپی کو ہرگز مت بتانا کہ میں بک شاپ میں ہوں۔ اپنے پرس میں موجود 8,000 میں سے صرف 1,000 نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ ارے اتنے میں تو اچھا سا سوٹ کجا شرٹ پیس بھی نہیں آئے گا۔ تو پھر رہنے دو، کوئی اچھی سی کتاب تو ضرور ہی آ جائے گی، ویسے بھی میرے پاس 2-3 انسلے سوٹ پڑے ہیں، انہی میں سے کوئی بنوا لوں گی عید پر۔ حمزہ بک شاپ میں پہلے سے موجود کارڈز دیکھ رہا تھا، اسے آتے دیکھ کر مسکرایا۔ اسے یقین تھا مہک سیدھی یہیں آئے گی۔ وہ چونکہ کارنر میں کھڑا تھا اسی لیے مہک کی اس پر نظر نہ پڑی، جبکہ وہ کارڈ کی اوٹ سے اسے خوشی خوشی تتلی کی مانند ایک ریک سے دوسرے کے درمیان چکراتا دیکھ رہا تھا۔ اپنے پسندیدہ مصنفین کی ڈھیر ساری کتابیں کاؤنٹر پر ڈھیر کرنے کے بعد بل بنوانے لگی۔ اتنے میں سفید چادر سلیقے سے لپیٹے ایک عورت دکان میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ 8 سال کا بڑی بڑی آنکھوں والا کمزور سا بچہ بھی تھا جو دیکھنے میں بیمار لگتا۔ وہ ہولے سے سلام کر کے کاؤنٹر کے پاس نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھ کر دکاندار کے کیلکولیٹر پر چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے دراز سے پیسے نکال کر عورت کی طرف بڑھائے، شاید وہ پہلے سے جانتا تھا، اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تھیلیسیمیا بہت بری بیماری ہے، اللہ پاک اسے شفا دے۔ مہک کو سن کر افسوس ہوا۔ اسی پل اس کی نظریں بچے کے خالی ویران آنکھوں سے ٹکرائیں۔ سنیے، جاتی ہوئی عورت کو روک کر اس نے پرس میں موجود تمام پونجی اسے تھما دی۔ سوری انکل، ابھی میرے پاس یہ کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں، پھر کبھی آ کر لے جاؤں گی۔ اس نے متانت سے بارش دکاندار سے معذرت کی۔ حمزہ کارڈ چہرے کے آگے سے ہٹا کر سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھے گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے باہر جاتی مہک اپنے دل کے اندر، بہت اندر، گہرائی میں اترتی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہر بار ایک نئے روپ میں اس کے سامنے آتی، مگر اس کا یہ روپ تو ہر روپ سے زیادہ خوبصورت تھا۔ کچھ سوچ کر وہ کاؤنٹر پر
آیا اور مہک کی چھوڑی ساری کتابیں پیک کرنے کا کہہ کر ماما کو میسج کرنے لگا، جو اس کا فیصلہ جاننے کو بے قرار تھی۔ حمزہ کا فیصلہ جاننے کے بعد اس کی ماما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر ملتان پہنچ جائیں۔ عید تو ویسے بھی ادھر ہی کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے اگلی فلائٹ سے وہ لوگ چلے آئے۔ بیٹے اور بہو کو یوں اچانک سامنے پا کر دادو نہال ہو گئیں، اور جب ان کے آنے کا مقصد پتہ چلا تو خوشی دوبالا ہو گئی۔ آنکھیں تو صبیحہ بیگم کی بھی بھر آئیں۔ پھر بڑوں کی میٹنگ میں یہی طے پایا کہ عید کے دن حمزہ اور مہک کی منگنی کر دی جائے، جبکہ شادی کچھ عرصے بعد کرنے کا ارادہ تھا۔ دادو نے لگے ہاتھوں بیٹیوں اور بہوؤں کی رضامندی سے سروش اور فلک کی زبانی نسبت بھی طے کر دی۔ اچھی طرح خود کو یقین دلانے کے بعد سروش نے جو اچھلنا کودنا شروع کیا تو حمزہ سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ عید کا دن اپنی تمام رونقوں اور رعنائیوں کے ساتھ نعمت منزل میں اترا۔ دادو خوشی سے کھلی پڑ رہی تھی۔ شیر خورما بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس عید پر ان کی تمام اولادیں ان کے ہمراہ تھیں۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی۔ منگنی کا انتظام پائے باغ میں کیا گیا۔ حمزہ کی ماما نے جھولے کو اپنے ہاتھ سے سجایا۔ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی تو وہ لاہور سے ہی لے آئی تھیں۔ تقریب میں صرف قریبی رشتہ دار ہی مدعو تھے، جو سرے شام ہی آنا شروع ہو گئے۔ حمزہ نے مہک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صبح سے لاکھ کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وہ نیچے ہی نہ اتری تھی۔ ملیحہ اور فضیلہ بھابھی اسے تقریب کے لیے نیچے لائیں تو وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ اس نے سی گرین چوڑی دار فراک پہن رکھا تھا، جو آگے سے گھٹنوں سے نیچے تھا اور پیچھے سے ٹخنوں کو چھو رہا تھا۔ کانوں میں دادو کے چاندی کے کٹورے والے جھمکے اور ماتھے پر گول ٹیکا سجا رکھا تھا۔ سفید موتیوں کے پھولوں سے گندھی چوٹی آگے کندھے پر ڈال رکھی تھی۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ بلا شبہ پھولوں کی مہک لگ رہی تھی۔ اسے جھولے پر حمزہ کے برابر لا کر بٹھایا گیا۔ پھر جب دادو نے اسے تالیوں کی گونج میں حمزہ کے نام کی انگوٹھی پہنائی تو دل نے ایک انگوٹھی کے عوض ساری وفائیں پہلو میں بیٹھے حمزہ کے نام کر دیں۔ منگنی مبارک ہو۔ سب سے نظر بچا کر حمزہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا جھکا سر مزید جھک گیا، آنکھوں میں خواب اور ہونٹوں پر مسکان اتر آئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ نیچے تقریب تقریباً اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ گھر کے لوگ ہی مل بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ چینج کیے بغیر پھولوں سے گندھی چوٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آئینے میں 16 سنگھار سے آراستہ اپنا روپ دیکھے جا رہی تھی، جو بہت اجنبی لگ رہا تھا۔ آج فضیلہ بھابھی ساڑی میں کتنی پیاری لگ رہی تھی نا۔ اسے اچانک ان کا خیال آیا اور ذہنی رو بھٹکنے لگی۔ انہیں کتنا شوق تھا نا پی ایچ ڈی کرنے کا، لیکچرار بننے کا، ایم ایس سی گولڈ میڈلسٹ تھیں، مگر کیا بنا شادی کے بعد ان کے خوابوں کا۔ اور ملیحہ آپی کتنی اچھی پینٹر تھیں، انہیں رنگوں سے کھیلنے کا کتنا اشتیاق تھا، مگر شادی کے بعد اس نے ان کے ہاتھ میں کبھی برش نہ دیکھا تھا۔ کیا شادی کے لیے ہر لڑکی کو اپنا ہر شوق بابل کی دہلیز پر چھوڑ کر جانا ہوتا ہے؟ کیا مجھے بھی اپنی کتابوں کو بھولنا ہوگا؟ منفی خیالات اچانک حملہ آور ہوئے تو دل میں بے سکونی اترنا شروع ہوئی۔ اس نے سر جھٹک کر ہر خیال دور پھینکا اور زیور اتارنے لگی۔ جھمکے اتارتے ہوئے اس کی نظر رائٹنگ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں بڑا سا گفٹ پیک رکھا تھا۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس پر کسی کا نام نہیں لکھا تھا، اس کے باوجود وہ جان گئی تھی کہ اسے کس نے بھیجا ہوگا۔ ہتھیلیوں پر بے ساختہ پسینہ اتر آیا۔ ہاتھوں کی لرزش پر قابو پا کر اس نے گفٹ پیک کھولا تو مارے خوشی کے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اندر ڈھیریں کتابیں رکھی تھیں۔ وہ ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ سب وہی تھیں جو اس دن کاؤنٹر پر چھوڑ آئی تھی۔ حیرت نے آنکھوں کا احاطہ کیا۔ کچھ دیر پہلے دل میں گھر کرتی بے سکونی روح میں اترتے سکون میں مدغم ہو کر اپنا وجود کھونے لگی۔ ڈبے کی تہہ میں ایک کارڈ بھی رکھا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کارڈ اٹھایا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ سفید بیک گراؤنڈ میں حسین سا ٹیوب روز اور اس کے ارد گرد بکھری ڈھیروں گلاب کی پتیاں۔ اندر صرف اتنا لکھا تھا، لائف از بیوٹیفل بٹ لیس دین یو۔ کسی کی زندگی میں اپنی اتنی اہمیت کے اس خوبصورت اظہار نے اسے روح تک سرشار کر ڈالا۔ وہ کتنی ہی دیر لفظوں پر انگلیاں پھیر کر ان میں چھپی جذبوں کی خوبصورتی محسوس کرتی رہی۔
یہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا جب اس کے ارد گرد اتنی ساری کتابیں بکھری تھیں اور وہ ان میں گم ہونے کے بجائے کہیں اور گم تھی۔ اگر زرش، فلک، ملیحہ آپی یا کوئی اور یہ دیکھ لیتا تو لازماً مارے حیرت کے بے ہوش ہو جاتا۔ آج حمزہ کا ملتان میں آخری دن تھا۔ جس پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ یہاں آیا تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ شام کی فلائٹ سے اس کی واپسی تھی۔ وہ باہر ذہن میں چلا گیا۔ دادو اپنے تخت پر اداس بیٹھی تھیں۔ دادو کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھا۔ آتے رہنا، ان بوڑھی آنکھوں کو ترسانا مت۔ دادو نے اس کا ماتھا چوما اور پیار سے اس کے بال سہلانے لگی۔ وہ ان کے بوڑھے ہاتھ اپنی ہتھیلیوں میں تھام کر بے اختیار چومنے لگا۔ بہت یاد آئیں گے آپ کے یہ محبت بھرے لمحے۔ اس نے تو دادو کو ساتھ چلنے پر بے حد اصرار کیا مگر ان کا ایک ہی جواب تھا، اب تو تمہارے ولیمے پر ہی آؤں گی۔ دادو کے وظیفے کا وقت تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کا ماتھا چومتی آپ دیدہ سی اندر چلی گئی۔ وہ تخت پر لیٹ کر خالی خالی نظروں سے نعمت منزل کے ہر گوشے کو الوداع کہتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اوپر چلا آیا۔ منگنی کے بعد مہک اس کے سامنے نہ آئی تھی۔ وہ بھی اوپر نہیں جاتا تھا مگر جانے سے پہلے آخری بار وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اوپر مکمل سناٹا تھا۔ وہ مہک کو تلاش کرتا پچھلے زینے کی طرف آیا تو وہ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ سجائے بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس سے 2 قدم نیچے آ بیٹھا۔ مہک یوں اچانک اسے دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ نہیں تو میں رو کہاں رہی ہوں؟ اس نے نمناک آنکھوں سے جھٹلانا چاہا مگر آنسوؤں نے پلکوں کی باڑ توڑ کر بھرم فاش کر ڈالا۔ وہ دراصل آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ وہ حمزہ کے اندر تک اترتی شفاف گہری آنکھوں سے گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ اب کیوں کا کیا جواب دیتی؟ بے شک منگنی کے بعد سے اس کے سامنے نہیں جاتی تھی مگر یہ احساس کیا کم تھا کہ جن ہواؤں میں وہ سانس لیتی ہے وہ اس کی خوشبو سے بوجھل ہیں، اسے چھو کر آتی ہیں۔ جب سے اس نے حمزہ کے جانے کا سنا تھا آنکھیں یوں ہی چھلکنے کو بےتاب رہتیں۔ سیڑھیوں کے پاس ہی ہار سنگار کا پیڑ تھا۔ ہوا نے اسے چھیڑا تو ڈھیروں پھول دونوں پر برس گئے۔ بہت سے وعدے، بہت سے اقرار، خاموشی کے طویل وقفے میں خاموشی کی زبانی ہی کر کے حمزہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں چلتا ہوں، بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا، میرا انتظار کرو گی نا؟ بڑی آس سے پوچھا۔ مہک نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا اداس سراپا دل میں اتارتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سنو، جاتے جاتے پلٹا، بجا ہے دل کے قلعے کو فتح کر سکتے ہیں آنسو، مگر تیری آنکھوں میں یہ اشک مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آئندہ آنکھوں میں کچھ جانے مت دینا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ اس کے قدم گنتی مہک سوچ کر رہ گئی۔ یہ شخص واقعی ڈاکو ہے، خالی ہاتھ آیا تھا اور اب میرا سب کچھ لوٹ کر لے جا رہا ہے۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ حمزہ چونکہ اکلوتا تھا اس لیے اس کی ماما کی خواہش تھی کہ وہ اس کی شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کریں گی۔ دوسری طرف صبیحہ بیگم بھی یہی چاہتی تھیں کہ ان کی چھوٹی بیٹی کی شادی میں کوئی کسر نہ رہے۔ چونکہ بھائیوں نے انہیں وراثت میں ان کا جائز شرعی حق دیا تھا اسی لیے روپے پیسے کی کوئی تنگی نہ تھی، مگر حمزہ نے جہیز نہ لینے کا شوشہ چھوڑ کر انہیں پریشان کر دیا، بلکہ اس نے تو یہ کہتے ہوئے شادی اور ولیمے کے لیے ہوٹل کی بکنگ کروانے سے منع کر دیا کہ جب اپنے اتنے بڑے اور خوبصورت گھر موجود ہیں تو اس فضول خرچی کی کیا تک۔ سب نے زور دیا تو اس نے صاف کہہ دیا، اس طرح جو رقم بچ جائے اس سے کسی بے سہارا لڑکی کی شادی کروا دیجیے گا۔ چونکہ اس کی نیت صاف تھی اور جذبہ نیک، اسی لیے سب مان گئے۔ پھر اللہ اللہ کر کے شادی کا دن آ پہنچا۔ مہک کی حالت صبح سے عجیب تھی۔ کبھی نئی رفاقتوں کی خوشی انگ انگ میں سرشاری بھر جاتی اور کبھی آشیانہ چھوڑنے کا غم رگوں پہ میں سرایت کرنے لگتا۔ اسے دھوپ چھاؤں کی کیفیت میں نکاح ہوا اور اسے حمزہ کے پہلو میں لا بٹھایا گیا۔ میرون لہنگے اور پیچ لانگ شرٹ میں روایتی دلہنوں کے تمام لوازمات سے آراستہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جھومر پھٹی نے گویا حسن میں 4 چاند لگا دیے۔ پیچ رنگ کی شیروانی میں حمزہ کی جھب بھی نرالی تھی۔ بھائی دلہن پر روپ آنا تو سنا تھا مگر یہاں تو دلہن کے ساتھ ساتھ دلہا میاں پر بھی ٹوٹ کر روپ آیا ہے، کسی مہمان خاتون نے بھرپور کہکے کے ساتھ تبصرہ کیا تو سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج کو شرما رہی تھی۔ شادی کی رسموں کو سب نے خوب انجوائے کیا، سارے لڑکے حمزہ جبکہ لڑکیاں مہک کی طرف ہو گئیں۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ ہر آنکھ جس میں کچھ دیر پہلے خوشی کے ستارے چمک رہے تھے اب اداسی جھلملا رہی تھی۔ ابھی ملنے ملانے کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک معجزہ رونما ہوا۔
صبح کا بھولا شام کے ڈھلتے سایوں میں واپس چلا آیا۔ ابھی چند دن پہلے ہی مہک کے والد نے، جو دادو کے بھانجے تھے، انہیں فون کیا تھا۔ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے، رو رو کر معافی مانگ رہے تھے۔ معاف کرنا تو آسان نہ تھا، مگر بہت سے گلے شکووں کے بعد دادو نے انہیں معاف کر کے آنے کی اجازت دے دی۔ شام کے سائے اگرچہ ڈھل رہے تھے، مگر تھی تو ابھی شام نہ۔ یہی سوچ کر سبیہا نے بھی انہیں معاف کر دیا، مگر ان کے آنے کو پھر بھی راز رکھا، مبادا وہ ایک بار پھر اپنا ارادہ نہ بدل دیں۔ وہ رخصتی کے وقت تک پہنچ ہی گئے، اور مہک جو سوچتی تھی کہ اب کبھی ان سے سامنا نہ ہوگا، وہ انہیں اسی طرح نظر انداز کرے گی جس طرح انہوں نے ان کو کیا، مگر انہیں اچانک سامنے پا کر وہ بغیر کوئی شکوہ کیے ان کی کھلی باہوں میں جا سمائی، اور اتنا روئی کہ ہر شکوہ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ قرآن مجید اور دعاؤں کے سائے تلے جب وہ نعمت منزل سے ودا ہوئی، اور بہت سی چیزوں کی طرح اپنی ذات کی محرومیاں بھی وہیں چھوڑ گئی۔ شادی کے بعد زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی، مہک نے سوچا بھی نہ تھا۔ حمزہ نے نہ تو چاند تارے توڑ کر لانے کے وعدہ کیا اور نہ کسی دوسری دنیا کے خواب دکھائے، بس سیدھے سیدھے اپنا دل، جو وہ پہلے ہی اس کے نام کر چکا تھا، اسے پیش کر دیا۔ ہنی مون کے لیے دونوں شمالی علاقہ جات گئے، وہاں سے واپسی پر ملتان کا چکر لگایا، جہاں دعوتیں بھگتاتے ہوئے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ مہینے بعد جب دونوں واپس آئے تو ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے جیسے کئی سالوں کا ساتھ ہو۔ کمرے میں پرسکون تاریکی کا راج تھا۔ حمزہ تکیے میں منہ چھپائے گہری نیند سویا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مہک نے بڑے پیار سے اسے جگانے کی کوشش کی، مگر وہ ذرا سا کسمسانے کے بعد پھر سے غافل ہو گیا۔ اسے 10 منٹ میں اٹھنے کا الٹیمیٹم دیتی وہ ناشتہ بنانے چلی گئی۔ حالانکہ خانسامہ موجود تھا، مگر اسے حمزہ کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا اچھا لگتا۔ ناشتے کی ٹرالی گھسیٹتے وہ اندر آئی تو حمزہ ابھی تک خواب خرگوش کے مزے میں تھا۔ اسے 9 بجے آفس جانا ہوتا اور اب 8:30 بج رہے تھے۔ اللہ معاف کرے، آپ ابھی تک سوئے ہیں؟ آفس نہیں جانا کیا؟ کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے گھور کر رہ گئی، پھر اچانک کچھ سوچ کر شرارت سے مسکرائی اور ٹائم پیس پر الارم سیٹ کر کے اس کے کان کے پاس رکھا اور کھڑکی کے پردے میں چھپ گئی۔ الارم کی چنگھاڑتی آواز اور سورج کی تیز شعاؤں نے بیک وقت حمزہ پر حملہ کیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی بد ہوا شکل دیکھ کر مہک کے قہقہے چھوٹ گئے۔ اسے یوں خود پر ہنستا دیکھ کر حمزہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتر کر مہک کی طرف بڑھا۔ اسے شاید غصہ آ گیا تھا۔ اسے اپنے جانب بڑھتے دیکھ کر مہک ڈر کے مارے اٹھتے قدموں پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ ابھی کل ہی تو ماما نے بتایا تھا کہ اول تو حمزہ غصے میں نہیں آتا، مگر آ جائے تو سامنے والے کی خیر نہیں۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ حمزہ خطرناک تیوروں سے اس کے سامنے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اس کے فرار کا راستہ ختم کیا۔ اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر مہک نے کبوتر کی طرح سختی سے آنکھیں بند کیں۔ حمزہ نے جھٹکے سے اس کے پیچھے کھونٹی سے لٹکا تولیہ اتارا اور شہادت کی انگلی سے اس کے ناک کی لونگ زور سے دبا کر کہکہ مار کر ہنس پڑا۔ اب مہک کی شکل دیکھنے والی تھی۔ کیا بہت خوفناک ہوں میں؟ اس کی دہشت بھری آنکھوں میں معصومیت سے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مہک غصے سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں پٹک کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ اللہ معاف کرے، آج تو میری جان ہی نکال کر رکھ دی۔ اس کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حمزہ اپنی شرارت سے لطف اندوز ہوتا کچھ دیر گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ روٹھی ہوئی تھی، اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ منانے کا پروگرام کچھ دیر بار پر اٹھا کر اس کی لمبی چوٹی کو جھٹکا دیتا شاور لینے چلا گیا۔ اس کی پیٹھ کو پیار سے مکہ دکھاتے ہوئے مہک بے اختیار ہنس دی۔ شادی کے شروع کا عرصہ تو یوں پلک جھپکتے گزر گیا کہ پتہ بھی نہ چلا، مگر اب جب سے نارمل روٹین شروع ہوئی تو سر کے جانے کے بعد وہ گھر میں اکیلی بور ہو جاتی۔ کرنے کو کوئی کام نہ تھا، مختلف کاموں کے لیے ملازمین تھے۔ حمزہ کے سارے کام بے شک وہ اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ ہوتے ہی کتنے تھے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتے۔ اس کے بعد سارا دن وہ ہوتی اور اس کی تنہائی۔ وہ اب اس روٹین سے شدید بور ہونے لگی۔ بے مقصد چینل سرچنگ کرنے کے بعد کچھ سوچ کر حمزہ کا نمبر ملانے لگی۔ کیا ہو رہا ہے ڈیئر مسز؟ سلام کے بعد حمزہ نے پوچھا۔ آپ کا انتظار، وہ بے ساختہ بولی۔ ابھی سے؟ ابھی تو 12 بھی نہیں بجے۔ اسے حیرت ہوئی، مہک کیا بتاتی، وہ تو اس کے جاتے ہی آنے کا انتظار شروع کر دیتی تھی۔ اللہ معاف کرے حمزہ، میں سارا دن اکیلے سخت بور ہو جاتی ہوں، بتائیں نا کیا کروں؟ وہ اپنا تکیہ کلام دہراتے بولی۔ پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دو، حمزہ نے حل پیش کیا۔ ماسٹر تو کر چکی، اب مزید کتنا پڑھوں؟ لو بھائی، تو اپنی کتابوں سے دوبارہ دوستی کر لو۔ کتابیں؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ امی نے شادی کے بعد ہر وقت کتابوں میں منہ دیے رکھنے سے سختی سے منع کیا تھا۔
اس کی لاکھ منتیں کرنے کے باوجود اس کی کتابیں لاہور نہیں بھجوائی تھیں۔ مہک کو خود پر حیرت ہو رہی تھی، کیسے وہ اتنا عرصہ کتابوں کے بغیر زندہ رہی۔ مگر حمزہ، میری کتابیں تو ملتان میں رہ گئیں، امی نے لانے ہی نہیں دیں۔ اللہ معاف کرے ڈیئر مسز، کیا یہ ضروری ہے کہ تم صرف اپنی ذاتی کتابیں ہی پڑھو؟ تم پاپا کی لائبریری سے استفادہ لیا کرو۔ وہ اس کا تکیہ کلام دہراتا بولا تو وہ فون کو گھور کر رہ گئی، مگر چونکہ اس کا مشورہ پسند آیا اس لیے برا نہ مانا۔ اچھا، مجھے سائٹ پر جانا ہے، پھر بات کریں گے، اللہ حافظ۔ وہ فون بند کر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی اس نے ابھی تک لائبریری میں جھانکا کیوں نہیں۔ اللہ معاف کرے، اتنی خوبصورت لائبریری! جو ہی وہ اندر داخل ہوئی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بڑے سے ہال نما کمرے کے 3 اطراف میں دیوار گیر الماریاں نصب تھیں۔ چوتھی طرف آدھی دیوار گلاس کی تھی جس سے خوبصورت لان کا منظر نظر آتا۔ درمیان میں گلاس ٹاپ ٹیبل اور ریوالونگ چیئر تھی۔ کمپیوٹر سسٹم بھی تھا۔ ماموں یہیں بیٹھ کر مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ اسے سخت افسوس ہو رہا تھا وہ پہلے کیوں نہ آئی۔ انگریزی اردو کے علاوہ فارسی زبان کا بھی وسیع خزانہ جمع تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا پڑھا جائے اور کیا نہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے محمد ولی رازی کی کتاب اٹھائی۔ حمزہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو چونک کر سیدھی ہوئی۔ ارے، یہ آج اتنی جلدی آ گئے؟ مگر 5:30 بتاتی گھڑی پر نظر پڑی تو انگشتیں بدا رہ گئی۔ وقت جو کاٹے نہیں کرتا تھا آج تو گویا پلک چھپکتے بیت گیا۔ رفتہ رفتہ مہک کی پرانی روٹین لوٹ آئی۔ کچھ دنوں پہلے جس بوریت کے گلے شکوے ہمہ وقت اس کی زبان پر مچلتے اب ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پہلے تو حمزہ کی موجودگی میں اس کا وقت حمزہ کے لیے ہوتا، مگر عموماً وہ وقت بھی اب کتابوں کی نظر ہوتا۔ کون کہتا ہے شادی کے بعد لڑکیوں کے سارے شوق اپنی موت آپ مر جاتے ہیں؟ وہ کافی کا کپ لیے گلاس وال سے گلابی شام کا نظارہ کرتے اکثر طمانت سے سوچتی تو خوبصورت مسکراہٹ چہرے کا احاطہ کرتی۔ اس وقت بھی وہ کسی کتاب میں کھوئی تھی جب سکینہ آپا کارڈلس فون اسے تھما گئی۔ دوسری جانب ملیحہ تھی۔ ہاں بھائی، کیا حال ہے؟ تنہائی کا کوئی حل نکالا یا پھر وہی صورتحال ہے؟ سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا تو مہک خوش و خرم شروع ہو گئی۔ اللہ معاف کرے آپی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ زندگی اتنی شاندار ہو سکتی ہے۔ پتہ ہے، اب سارا دن میں ہوتی ہوں اور کتابیں، نہ کوئی روک ٹوک نہ پابندی۔ آپ لوگوں نے تو مجھے ڈرا ہی دیا کہ شادی کے بعد یہ ہوتا ہے، شادی کے بعد وہ ہوتا ہے۔ یقین جانیے اسی ڈر سے میں نے 3 مہینوں تک کتابوں کو چھوا نہیں، مگر اب ساری کسر نکال رہی ہوں۔ دوسری طرف لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ملیحہ اس کے مزاج آشنا تھی اور کتابوں سے متعلق اس کی دیوانگی کو کون نہیں جانتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی جب امی کی اتنی روک ٹوک کے باوجود مہک کا یہ حال تھا کہ کتاب ہاتھ سے جدا نہ ہوتی تو اب کھلی چھوٹ مل گئی ہو گئی تو۔ اگر تم ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں؟ آپی، کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا اب آپ کو مجھ سے کچھ کہنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑے گی؟ وہ نوروٹھے انداز میں بولی۔ مہک، ہر جذبہ، ہر کام، ہر شوق پتہ ہے کب تک اچھا لگتا ہے؟ کب تک؟ مہک نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جب تک وہ اعتدال کا پیرہن اوڑھے رہے۔ مانا کہ تمہاری ساس سسر شوہر سب اچھے ہیں، انہیں تمہارے شوق پر اعتراض نہیں، مگر پھر بھی بہنا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اچھا لگتا ہے۔ پنکی اٹھ گئی ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ اسے تفصیل سے سمجھانے کا سوچے بیٹھی تھی، مگر پنکی کے رونے کی آواز سن کر اجلت میں فون بند کر دیا۔ مہک کچھ دیر فون تھوڑی تلے رکھے ان کی بات پر غور کرتی رہی، پھر سر جھٹک کر دوبارہ کتاب کھولی۔ آپ ہی بھی نا خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہیں۔ اسے اپنی زندگی کسی دلکش افسانے کے آخری سطور کی مانند لگتی۔ پھر وہ سب خوشی خوشی رہنے لگے اور کہانی ختم۔ ایسا سوچتے ہوئے وہ دنستہ کہانی اور زندگی کا فرق بھول جاتی تھی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ دبیز پردوں کی اوٹ سے چھن چھن آتی سورج کی کرنیں اندھیرے سے برسرے پیکار تھی۔ جہازی سائز کے بیڈ کے ایک طرف مہک جبکہ دوسری جانب حمزہ تھا۔ حمزہ نے کسمسا کر کروٹ بدلی تو نیم آنکھیں الارم پیس کے ریڈم ڈائل سے ٹکرائیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر کرن کھا کر اٹھا۔ اسے ٹھیک 9 بجے آفس پہنچنا تھا اور اس وقت 8:45 ہو رہے تھے۔ صبح نماز کے لیے تو اس کی آنکھ خود بخود کھل جاتی، مگر پھر جو سوتا تو اٹھنا مشکل۔ پہلے تو وہ الارم سیٹ کرتا، مگر جب سے شادی ہوئی اس کی آنکھ مہک کی کلائی کی کھنکتی چوڑیوں سے کھلتی۔ مگر آج کل وہ حسرت بھری نگاہ اپنی سوئی ہوئی صنف بہتر پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھاگم بھاگ واش روم پہنچا۔ جلدی جلدی شاور لینے کے بعد ڈریسنگ روم میں آ کر جو دیکھا تو کپڑے اور جوتے ندارت۔ شادی سے پہلے وہ اپنے ذاتی کام خود کرتا، مگر اب جب وہ مکمل طور پر مہک پر انحصار کرنے لگا تو وہ لاپرواہ ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تو اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ غصے کی تیز لہر سر سے نکل کر پیروں کو دوڑی، مگر دل کے مقام تک آتے آتے اپنی گرمی کھو کر جھنجھلاہٹ میں بدل گئی۔ مہک اسے اپنا عادی بنا کر خود اب کتابوں میں گم ہو کر لاپرواہ ہو گئی تھی۔ رات دیر تک پڑھتی رہتی، اس لیے صبح آنکھ دیر سے کھلتی۔ اس کے آنے جانے کا حساب رکھنا بالکل چھوڑ دیا۔ بغیر ناشتے کے وہ جیسے تیسے تیار ہو کر نیچے پہنچا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ نظر گلابوں کے
कंच में सबसे ज्यादा खिले हुए खूबसूरत सुर्ख गुलाब पर पड़ी, जो दूर से ही नुमाया था। कुछ सोच कर इसने ब्रीफ केस गाड़ी में रखा और गुलाब तोड़ कर कमरे में आया। लंबे लंबे ढक पड़ता महक के पास आकर रुका। रेशमी जुल्फों के हालों में इसका मासूम चेहरा अभी गुलाब की मानी था। वो मशहूर होकर गहरी नजरों से इसे देखा गया। कुछ देर पहले वाली झुंझलाहट पर अब प्यार गालिब था। हाथ में पकड़े गुलाब से इसका गाल सहलाया। महक की आंखें लम्हा भर को वहां हुई। इससे पहले वो कुछ समझती, वो साइड टेबल पर रखी किताब पर फूल रख कर जितनी तेजी से आया था इतनी तेजी से चला गया। इससे ऑफिस से देर हो रही थी। हमजा ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के इंतजार में खड़ा था कि सर पर पड़ने वाली चपत ने गड़बड़ा दिया। वो इस गुस्ताखाना हरकत पर चिराग पा होता मुड़ा तो सामने अपने लंगोटिया इजहार तलहा को पाकर हैरत ज़दा रह गया, जो अब कनाडा में होता था। अबे तुम कब आया? हमजा मारे खुशी के हमजा ने इसे बींच कर रख दिया। अरे यार, हड्डियां तोड़ेगा क्या? इस कहानी गिरफ्त से घबरा कर तलहा चीख उठा। वो हंसते हुए इसे केबिन में ले आया। बातों बातों में वक्त गुजरने का पता न चला। सोनिया, इसकी बीवी की कॉल आई तो वो टाइम देखता उठ खड़ा हुआ। इसे सोनिया को शॉपिंग पर ले जाना था तो इसने इजाजत चाही। तू अपनी भाभी से तो मिला ही नहीं। ये बता घर कब आ रहा है? वो इसकी शादी पर पाकिस्तान नहीं आ सका था। हमजा इसे पार्किंग तक छोड़ने के लिए इसके साथ चल पड़ा। जब तू कहे, बस आज जरा मसरूफ हूँ। तो बस फिर कल डिनर मेरी तरफ। हमजा ने फैसला सुनाया। जो हुक्म मेरे जार का। हाँ, मगर खाना भाभी के हाथ का होना चाहिए। ताबीदारी का मुजाहरा करते तलहा ने शर्त आयद की। वैसे भाभी को बनाना तो आता होगा ना? अरे ऐसा वैसा जो एक बार खाया आइंदा खाने से तौबा कर लेता है। वाकई? तलहा घबरा गया जबकि हमजा कहका मार कर हंसने लगा। अरे यार घबरा मत, मजाक कर रहा था। महक अगरचा कम पकाती है मगर अच्छा पकाती है। मैं भी कहूँ, तेरी तोंद क्यों निकल आई है? वो इसके पेट पर मुक्का मार कर शरारत से बोला। हमजा सचमुच घबरा कर गर्दन नीचे करके अपना जायजा लेने लगा। सब कुछ फिट था। सुकून का सांस लेते इसने मुस्कुराहट दुबा कर तलहा को घूरा। अगले ही पल दोनों का मुश्तरका कहका पार्किंग में गूंज उठा। घर आते ही इसने महक को कल की दावत की इतला दी। मम्मा पापा तो परसों ही एक हफ्ते के लिए मुल्तान गए थे, वरना सारा इंतजाम मामा संभाल लेती। इतने अरसे बाद तलहा से मिलकर वो बहुत खुश था। रात गए तक इसे अपनी और तलहा की शरारतों के किस्से सुनाता रहा। महक कभी हाथ में पकड़ी हमाकतों के लफ्जों पर और कभी हमजा की बातों पर दिल खोस कर हंसती रही, मगर जब सोने लेटी तो शफीकुर रहमान की हमाकतें और हमजा की शरारतें आपस में गुडमुड़ हो चुकी थीं। पढ़ा सुना और सुना पढ़ा लग रहा था। खुदा खुदा करके मीटिंग खत्म हुई। वो जिस वक्त पार्किंग में पहुंचा 7 बज चुके थे। इस पर झुंझलाहट सवार थी। गाड़ी घर के कंपाउंड में रोकी तो 8 बज गए। देर हो जाने पर इसका गुस्से से बुरा हाल था। झटके से गाड़ी का दरवाजा बंद कर वो लंबे लंबे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगा। अगरचा वो नरम मिजाज था, इसका गुस्सा देर से आता मगर जब आता तो बेहद शदीद। पूरे घर में सन्नाटे का रास्ता कहीं से नहीं लग रहा था कि आज यहाँ दावत है। वो नीम तारीख लाउंज को ताज्जुब से देखता बेडरूम में आया, जहाँ भी तारीखी थी। महक कहीं ना थी। जोर से आवाजें देता नीचे आया। सकीना आपा भी दिखाई ना दी। यूं तो वो सरे शाम चली जाती, मगर आज इसने महक को इन्हें रोकने की खसूसी हदायत की। वो किचन में आया। बाएं बाएं करते खाली किचन ने इसका दिमाग चकरा दिया। मेहमान ही कुछ देर में आने वाले थे और यहाँ लाइब्रेरी के नीम दरवाजे से रोशनी की लंबी लकीर दूर तक फैली थी। आहिस्ता से खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। सामने ही महक इर्द गिर्द से बेनियाज रोजमर्रा के हुलिये में हाथ में किताब पकड़े इतनी गुम थी कि इसकी आमद की खबर ना हुई। गुस्सा कंट्रोल करते करते हमजा का चेहरा टमाटर की मानी सुर्ख हो गया। महक अपनी आंखें इसके चेहरे पर गाड़ कर तेज लहजे में इसे पुकारा। वो चौंक कर सीधी हुई। अरे हमजा, आप कब आए? मुझे तो पता ना चला। तुम्हें इन किताबों से फुर्सत मिले तो तुम्हें कुछ पता चले। और ये तुम तैयार क्यों नहीं हुई? मेहमान आते होंगे। कौन मेहमान? बाकी अल्फाज इसके मुंह में रह गए। इसे याद आया कल रात ही तो हमजा ने तलहा क़यामत का बताया। सुबह भी दावत की याद दहानी करवाई, मगर वो दमिश्क के कैद खाने में ऐसी खोई कि कुछ याद ही ना रहा। इसकी आंखें फौरन वॉल क्लॉक की तरफ उठी, जहां 8:15 बज रहे थे। 15 मिनट में मेहमान आने वाले थे। यानी यानी तुम्हें याद नहीं रहा? हमजा का दिमाग घूम गया। वो हमजा, दरअसल मैं ये किताब पढ़ने में। इसने खिजल होकर सफाई पेश करनी चाहिए। बस वो हाथ उठाकर धाड़ा। तुम एक निहायत निकम्मी, सुस्तुल वजूद और पागल लड़की हो। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं इन किताबों से होनी चाहिए थी, जिनके सिवा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा कह जाता, कुछ गलत कर जाता, बमुश्किल खुद पर जब्त करते इसके लरसते वजूद को काउच पर धकेल कर लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया। जबकि महक, जिसकी आंखों में बेयकीनी मुंजमद हो गई, अपने लरसते वजूद के साथ कितनी देर साकित पड़ी रही। हमजा गिलास में
یخ پانی ڈالے گھونٹ گھونٹ پیتا ٹیرس کی سیڑھیوں پر آ بیٹھا۔ جیسے جیسے پانی حلق سے اترتا جا رہا تھا اس کا دماغ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اب اسے یہ سوچ کر وحشت ہو رہی تھی وہ طلحہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ کہاں جائے کیا کرے، اتنے شارٹ نوٹس پر تو بازار سے کچھ لانا مشکل تھا۔ گلاس میں موجود باقی باندھا پانی ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار کر اس نے جھنجھلا کر گلاس میز پر دے مارا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، چونکا تو جب سیل پر طلحہ کی کال آئی۔ بے اختیار نظر گھڑی کی طرف اٹھ گئی۔ ہیلو، اس نے مرے مرے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ یار حمزہ، سو سوری، آج کا پروگرام تو کینسل سمجھ۔ ہم گھر سے نکل چکے تھے کہ سونیا کے بھائی کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی۔ ہم اسپتال چلے گئے، ابھی بھی وہیں ہیں۔ تو پلیز بھابھی سے معذرت کر لینا، ہم پھر کسی دن چکر لگائیں گے۔ طلحہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ حمزہ کو بہت بڑا بوجھ اپنے سر سے سرکتا محسوس ہوا۔ وہ طویل سانس خارج کرتا پرسکون ہو گیا، مگر اگلے ہی پل خود کو سرزنش کر کے طلحہ کے سالے کے لیے دل ہی دل میں دعا کی۔ وہ اب مہک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جو غصہ ٹھنڈا ہوا اسے افسوس ہونے لگا۔ اس نے آج تک مہک کے نخرے کسی محبوبہ کی طرح اٹھائے، کبھی روایتی شوہر کی طرح پیش نہ آیا۔ اسے اب حیرت ہو رہی تھی، مہک جس پر وہ چاہنے کے باوجود غصہ نہ کر پاتا، آج اتنا سب کچھ کیسے کہہ گیا۔ مجھے اسے منانا چاہیے۔ نہیں، غلطی اس کی تھی، معافی تو اسے مانگنی چاہیے۔ اس کے اندر کا روایتی مرد انگڑائی لیتا بیدار ہوا۔ میں آج تک مہک کی ہر غلطی، ہر کوتاہی اور لاپرواہی کو نظر انداز کرتا آیا ہوں، مگر اب نہیں۔ اسے ہر صورت مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ اس کے اندر پہلی بار بیدار ہوئے روایتی مرد نے فیصلہ سنایا اور دماغ کو بھی ہم نوا بنایا۔ دل کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی لاکھ کوشش کی، مگر دل کے تو کان ہی نہیں ہوتے۔ وہ جو کچھ سنتا، آخر تھک ہار کر اس نے دل کو انا کے گنبد میں قید کر کے ضد کا تالا لگا دیا اور دل بیچارہ روتا رہ گیا۔ وہ سر ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا تھا۔ آپ کا سر دبا دوں؟ اسے پریشان دیکھ کر وہ مضطرب ہو گئی، مگر حمزہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ پہلے کی طرح اس کا خیال رکھنے لگی تھی، اس کے لیے فکر مند ہوتی۔ مہک کے سارے انداز و اطوار پرانے جیسے تھے، جیسے وہ چاہتا تھا۔ اس رات کے بعد اس نے مہک کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے اور نہ ہی ہاتھ میں کتاب۔ اگلی صبح وہ ایک دم پہلے والی مہک بن کر اس کے سامنے آئی۔ مہک اس کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھتی، مگر کیا کیجیے کہ اس دل مطمئن نہ ہوتا۔ اسے اس کا ہر انداز مشینی لگتا۔ مہک کی محبت سے لبریز دل اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، جبکہ پیاسی انا مہک سے معافی منگوانا چاہتی تھی۔ محبت اور انا کی جنگ نے اسے بے حال کر دیا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور لا دوں؟ ضرورت نہیں۔ دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا وہ بے رخی سے کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میری خطا اتنی بڑی تو نہیں تھی حمزہ، کیا آپ معاف بھی نہ کر سکیں؟ وہ نم دیدہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ حمزہ طویل سانس خارج کرتا بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وہ بہت تھکا تھا، چائے کی شدید طلب تھی، جانتا تھا کہ ابھی کچھ دیر میں مہک بن کہے چائے لے آئے گی۔ جب وہ سارا دن سائٹ پر گزار کر تھکا آتا تو ایک سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ طلحہ اپنی مسز کے ہمراہ آیا تھا، اسے چند دنوں تک واپس کینیڈا جانا تھا۔ حمزہ سے تو تقریباً روز ہی ملاقات ہوتی، پر آج وہ اور سونیا بطور خاص مہک سے ملنے آئے۔ مہک نے انہیں بہت اصرار سے ڈنر پر روک لیا اور سکینہ آپا کو ساتھ ملا کر جھٹ پٹ شاندار سی دعوت کا انتظام کر ڈالا۔ کھانا بلا شبہ لذیذ تھا، سب نے خوب داد دی، سوائے حمزہ کے۔ سب کچھ ویسا ہو گیا تھا جیسا وہ چاہ رہا تھا، پر اس دن نہ ہوا، آج ہوا۔ وہ مضطرب ہو کر اٹھ بیٹھا، مگر چین کسی صورت نہ تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر کوئی مصروفیت ڈھونڈنے لگا۔ در و دیوار سے ہوتی اس کی نظریں بیڈ کے عین سامنے لگی وال پینٹنگ پر رک گئیں۔ یہ ملیحہ نے آج ہی بھجوائی تھی۔ خوبصورت گلاب کی پتیوں کے بیچ چھوٹی سی نظم لکھی ہوئی تھی۔ ایک بار، دو بار، تین بار، پھر بار بار وہ غیر ارادی طور پر اس نظم کو پڑھے گیا۔ محبتوں میں انا کی بات نہیں چلتی۔ دماغ میں اس جملے کی تکرار نے اسے بے کل کر دیا۔ تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے وہ لان کی طرف چلا آیا، مگر کوریڈور کی سیڑھیوں پر بیٹھی مہک کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ حمزہ کی طرف اگرچہ اس کی پشت تھی، مگر وہ بے خودی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے آنسوؤں میں شدت آتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑے حمزہ کو اس کا ہر آنسو اپنے دل پر گرتا محسوس ہوا۔ حمزہ چپکے سے اس کے قریب آیا۔ یوں اچانک اسے سامنے دیکھ کر وہ سٹ پٹا گئی۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، شاید سوری، مگر حمزہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے نرمی سے اس کے آنسو چنے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے مہک کو منائے۔ آؤ میرے ساتھی، ذرا سڑکوں پر ٹہل لیں۔ سردی تو ہے بے شک، مگر انکار نہ کرنا۔ سردی سے ہولے ٹھٹرتی مہک کو اپنی شال اوڑھتے ہوئے اس نے بے ساختہ شعر پڑھا۔ اس کی اس اچانک کایا پلٹ پر مہک انگشتے بداں رہ گئی۔ سرخ
بجری کی روش پر ٹہلتے ہوئے خاموشی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ گیٹ تک پہنچ کر حمزہ کو خیال آیا وہ جہاں اسے لے جانا چاہ رہا تھا ٹہلتے ٹہلتے وہاں تک پہنچنے میں کافی دیر ہو جائے گی، اس لیے گاڑی نکال لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مہک جہاں اس کے مزاج کی تبدیلی پر حیران تھی وہیں خوش بھی بہت زیادہ تھی۔ جیسے بھی صحیح حمزہ کی ناراضگی تو دور ہوئی، اب میں کبھی آپ کو ناراض نہیں ہونے دوں گی۔ کن اکھیوں سے چوری چوری سے دیکھتے اس نے دل ہی دل میں عزم کیا۔ اس کی چوری پکڑ کر حمزہ کھل کر مسکرایا۔ وہ جھیم کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نہ جانے مہک کو کیا ہوا، اس کے کندھے سے سر ٹکا کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ حمزہ نے بھی نہیں روکا کہ وہ اپنا سارا غبار نکال کر ہلکی ہو جائے۔ دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے غصے سے تمہارے، تم مجھ سے خفا ہو بھی تو اظہار نہ کرنا، وہ بھیگی آواز میں بولی تو حمزہ نے جھٹ کان پکڑ لیے۔ وہ روتے روتے ہنس دی۔ حمزہ یہ سب، اس نے پچھلی سیٹ پر رکھی بہت ساری نئی کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنا چاہا مگر حمزہ نے روک دیا۔ میری مہک کتابوں کے بغیر ادھوری ہے اور میں اپنی مہک کو قطعاً ادھورا نہیں دیکھ سکتا۔ پیار بھری گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے حمزہ نے انگشت شہادت سے اس کے ناک کی لونگ دبائی۔ جب بھی اس پر پیار آتا وہ ایسا ہی کرتا۔ حمزہ میں بھی جان گئی ہوں میانہ روی بہترین چال ہے، ہر شوق اعتدال میں اچھا لگتا ہے، آئندہ کبھی میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی محبتوں میں پور پور بھیگتی مہک نے اعتراف کیا۔ محبتوں میں انا کی بات نہیں چلتی، میں بھی سمجھ گیا ہوں، حمزہ نے تسلیم کیا اور مسکراتی نظر مہک پر ڈال کر گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی جہاں خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھی۔ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر دونوں نے وہ سبق سیکھ لیے تھے جو زندگی کا سفر سہل بنانے کے لیے ضروری تھے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی سرشار تھے۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔